الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. During the last session of that last Sunday, I explained मैंने पिछले दर्स के मौके पर जो कि इतवार पर हुआ उसमें मैंने रहमानियत का ताल्लुक़ जो कि मखलूक के साथ है इस मौजू पर मैंने कुछ वजाहत की। इसका एक और पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान किया है, जिसमें यह पता चलता है कि रहमानियत का एक बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान की तख्लीक से होता है या फिर ज़िंदगी की तख्लीक पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रहम लफ्ज़ का मस्दर वही मस्दर है जो कि रहमान लफ्ज़ का है, जिसका मतलब हुआ कि रहम एक किस्म की बच्चादानी है, यानी तमाम वो तखालीक जो कि रहम के ज़रिए पैदा होती हैं तो उनके लिए रहम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इन सब का एक ख़ास ताल्लुक़ अपने खुदा जो कि रहमान खुदा है उसके साथ है, और ये वो बात है जिसकी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो दिलाते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर आप रहम के ताल्लुक़ किसी भी तरफ से किसी भी जगह से काट दो तो फिर आपका खुदा ताला के साथ भी ताल्लुक़ कट जाता है। तो फिर कहने का मतलब ये हुआ कि खुदा ताला ने रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और रहमान खुदा ताला की एक सिफ़त है जो कि रहम लफ्ज़ के मस्दर में से निकला है, और रहम वो जगह है जहाँ के तख्लीक की इब्तिदा होती है या फिर एक ख़ास किस्म की तख्लीक, और रहम लफ्ज़ का भी मस्दर रहम से निकला है, लिहाजा ये दोनों मिलते जुलते हैं। लिहाजा अगर आप यहाँ अपने रहम के ताल्लुक़ काटें तो फिर आप उसकी जड़ तक पहुँच जाते हैं, और इसी तरह फिर आप अपने खुदा ताला के साथ ताल्लुकात में रुखना डालते हैं। तो इस्लामी इस्लाहात में इसको सिला रहमी कहते हैं, और अगर आप सिला रहमी को तरजीह देंगे, यानी अगर आप अपनी खूनी रिश्तेदारियों के ताल्लुकात को तरजीह देंगे तो फिर इसी तरह आप अपना खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ भी बढ़ाएंगे। और अगर आप इस ताल्लुक़ को तोड़ेंगे और अगर आप अपने खूनी रिश्तेदारों के हकूक़ को अदा नहीं करेंगे और अगर एक ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे जिसकी वजह से इस ताल्लुक़ की अहमियत घटेगी तो फिर इसी तरह आप खुदा ताला की रहमानियत से महरूम रह जाएंगे। अब हम सूरह फातिहा की दूसरी आयत की तरफ आते हैं। यहाँ 4 अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह खुदा ताला का ज़ाती नाम है। तो फिर सबसे पहले हम अलहम्द की तरफ आते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम्द से मुराद तारीफ़ की लामहदूदियत है, लेकिन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ प्रेज़ हम्द के अरबी तर्जुमे के हकूक़ पूरी तरह अदा नहीं करता। प्रेज़ का लफ्ज़ अरबी के 4 अल्फाज के मुतल्लिक़ इस्तेमाल होता है, अलहम्द, अलमदह, अस्सना व अश्शुक्र, और इन चारों में से अल्लाह ताला ने अलहम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और बाकी 3 अल्फाज रहने दिए, क्योंकि बाकी 3 में कोई ना कोई कमी ज़रूर है और वो खुदा ताला की सिफ़ात को पूरी तरह बयान करने में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप मदह का लफ्ज़ लें तो वो अलहम्द से बहुत मिलता जुलता है, और इनके हरूफ़ जड़ भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, यानी हे मीम दाल, लेकिन सिर्फ़ एक हल्का सा तबादला है। हमीदा के कहने के बजाय हम मदह कहते हैं। लिहाजा तर्जुमे में ये हम्द लफ्ज़ के साथ सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है।
لیکن اس کا ایک ایسا مرادف مطلب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر مدح کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کرنا، بلکہ تعریف میں زیادتی بھی کرنا۔ جھوٹی تعریف کو بھی مدح کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیاوی بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے محبوبوں کی بھی، تو وہ اپنے خیالوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اپنی تعریف میں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ رہے۔ لہٰذا مدح ایک ایسی تعریف بھی ہو سکتی ہے جو کہ حقیقت پر بالکل مبنی نہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ کے تعلق میں صرف وہ عقل مند لوگ خدا تعالیٰ کے تعلق میں مدح کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ سچے لوگ ہیں، ورنہ مدح کا لفظ خدا تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں حمد کا لفظ کا مطلب صرف سچی تعریف ہو سکتی ہے۔ ایسی صفات یا ایسی قابل تعریف صفات جن میں حقیقت کے سوائے اور کچھ نہ ہو، اس سے کہتے ہیں حمد۔ اسی طرح ثنا کا لفظ بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثنا سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ بار بار دہرائی جائیں۔ وہ صرف بڑھانے چڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ دکھاوے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دکھاوا اور ثنا کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جب بھی آپ ثنا کا لفظ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ ایک ایسے شخص نہیں ہو جو کہ سچے دل سے خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر آپ کا ثنا کرنے کا طریق ہی غلط ہوگا، کیونکہ ثنا کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے بادشاہ یا اپنے آقا یا پھر کسی شاعر کی تعریف کر رہا ہو اور وہ اس کی تعریف کو بہت زیادہ نشر کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے ثنا کہتے ہیں، یعنی سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن خدا تعالیٰ ان تمام چیزوں پر بالا ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف کریں اور ثنا کا لفظ استعمال کریں، اور اگر ہم عقل مند لوگ ہوں یعنی خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو، تو پھر ہم ضرور ثنا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اکیلے ثنا کا لفظ خدا تعالیٰ کی تمام صفات کو اچھی طرح بیان کرنے میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ شکر کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسی تعریف جس میں آپ کسی کے نیک سلوک کو پوری طرح مد نظر رکھتے ہو، جس میں آپ کسی شخص کے آپ کے ساتھ نیک سلوک کو تسلیم کرتے ہو۔ لیکن حمد کے لفظ میں بھی شکر کے معنی آ جاتے ہیں۔ حمد میں شکر کے معنی بھی آ جاتے ہیں اور احسان کے معنی بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، یعنی اس میں پہلے سے شکر کے معنی آ ہی جاتے ہیں، بلکہ زیادہ اچھی طرح آ جاتے ہیں اور زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے شکر کا لفظ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حمد اپنے استعمال میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب کبھی بھی ہم حمد لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حمد ہی وہ ایک لفظ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہو سکتا ہے اور کوئی لفظ نہیں استعمال ہو سکتا، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اس دنیا کی تمام زبانوں میں نمایاں ہے۔ حمد کے لفظ کے مساوی دنیا کی کسی زبان میں کوئی اور لفظ نہیں۔ اسی لیے جب ہم یہ فرماتے ہیں کہ all praise belongs to Allah، تو دراصل ہم اس وقت حمد لفظ کا پورا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ ہم اس کا ترجمہ پریز لفظ سے کرتے ہیں۔ پریز لفظ میں زیادہ تر ثنا لفظ کا مرادف پایا جاتا ہے، یا پھر مدح کا بھی، جو کہ جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، لیکن الحمد جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں مزید الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ all true praise belongs to Allah، یا اس سے کچھ ملتا جلتا۔ لیکن پھر بھی یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اور وہ اس ایک جملے کی تشریح کو بڑھاتی چلے جائے گی، اور کیونکہ ہم اب یہ کر نہیں سکتے تو پھر لہٰذا اسی لیے یہ لفظ پریز ہمارے لیے کافی ہی ہوگا۔ اب ہم اگر حمد کی طرف آئیں تو مطلب ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کی وجہ سے ہیں یا پھر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد سے مراد نیکی کی ایک ایسی صفت ہے جو کہ کسی مشاہد کی شہادت پر توقع نہیں رکھتی،
نیکی کی ایک ایسی صفت جو کہ اس بات پر توقع نہیں رکھتی کہ کوئی اسے پہچانے یا نہ پہچانے. وہ اپنے آپ نمایاں ہوتی ہے اور اسے کسی دیکھنے والے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں لالہ صحرا. اگر صحرا میں ایک گل لالا بہترین طریقے سے اگے تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہیں، یا پھر کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا نہیں. وہ اپنی خوبصورتی میں کافی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ لالا ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی ہوش نہیں، کیونکہ لالا ایک ایسی چیز ہے جسے اپنی خوبصورتی کے متعلق کوئی ہوش نہیں، اور اسی لیے وہ بے پرواہ ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت جس کو اپنی خوبصورتی کے متعلق پوری ہوش ہو، اور تب اگر وہ بے پرواہ ہو جائے تو پھر اسے مدح کہتے ہیں. یہ حمد ہے، کیونکہ یہ پھر اس شخصیت کے جلال اور کیفیت میں اضافہ کرتی ہے. اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے، اور اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کو پہچانے یا نہ پہچانے. اسی لیے خدا تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم مجھے پہچانو یا نہ پہچانو. مجھے تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات کے لیے کافی ہوں. تو یہ ہوتی ہے حمد. جب حمد سچی ہو اور پوری طرح اطلاق پانے والی ہو، اور جب حمد بہت گہری ہو کہ وہ کسی بھی چیز کی اصل روح کی گہرائی تک پہنچے، تو پھر یہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ حمد لفظ کے اطلاق میں بالکل واحد ہے، کیونکہ کسی بھی اور شخص پہ حمد لفظ کا اطلاق نہیں پایا جا سکتا جس طریق سے میں نے اس کو بیان کیا ہے. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف لفظ یا حمد لفظ کا کوئی بھی پہلو یا سایہ بھی کسی اور شخص پر اطلاق نہیں پا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو جب آپ اس بیان پر غور کرتے ہیں جو کہ کافی غیر مشروط بیان ہے، جس میں ایک شخصیت کی تمام بہترین صفات کا ذکر ہے اور تمام دیگر اشیاء کی بدترین پہلوؤں کا ذکر ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کے دو مطلب ہیں، بلکہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن دو میرے ذہن میں آئے ہیں. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، ہر وہ چیز جو کہ تعریف کے دائرے میں آ سکتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تعریف مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی اور چیز کے لیے نہیں. تعریف خدا تعالیٰ کے لیے اس طرح ہے کہ کسی اور چیز کا دخل اس میں نہیں. یہ بھی الحمد ہے. لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام دیگر اشیاء تعریف سے محروم ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اگر آپ کائنات پر غور کریں تو پھر آپ کو ایک بالکل ہی نئی کائنات نظر آتی ہے. اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو قابل تعریف ہے، جبکہ آپ کو اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ تمام تعریفیں بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات فوری طور پر آتی ہے کہ کائنات نے اپنی تعریف بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لی ہے. تمام تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور تعریف کے ذریعے تمام وہ چیزیں جو قابل تعریف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ تعریف کے ذریعے ان کا مالک ہے. لہٰذا کسی بھی دیکھنے والے کے لیے ہر چیز میں تعریف کرنے کے لیے ایک پہلو ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خود بخود ہو جاتی ہیں. اس کا یہ ایک مطلب بنتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے خدا تعالیٰ سے دور ہٹ جائے اور خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات ختم کر دے تو اس وجہ سے وہ تعریف کے قابل نہیں رہتا. جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے تو اتنا ہی آپ قابل تعریف بن جاؤ گے. تو کیونکہ ہر شخص میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے،
تو اس لحاظ سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ اگر کہ سچی تعریف صرف خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے سے ہو سکتی ہے. belongs to Allah. آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے To acquire تو اتنی ہی آپ کی تعریف کی جائے گی, the real goodness, کیونکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. to acquire a station of being praised, لہٰذا نیکی حاصل کرنا یعنی اصل نیکی حاصل کرنا no praise, there is اور ایک ایسا معیار حاصل کرنا جس کے ذریعے آپ قابل تعریف بن جاؤ, تو اس کی خاطر آپ کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں حاصل ہو سکتی. آپ کو مدح, ثنا یا شکر حاصل ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ یہ سب کھوکھلی اصطلاحات ہیں, نہ کہ اصل مادی چیزیں. اصل تعریف صرف تب حاصل ہو سکتی ہے جب آپ خدا تعالیٰ سے ایک گہرا تعلق پیدا کرو. اور اس لیے بھی کیونکہ الحمد کا لفظ objectively and subjectively. It has two different meanings. ایک ایسا لفظ ہے جو کہ دونوں مفعول اور فاعل کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. Subjectively. اس کے دو مختلف معنی ہیں. Objectively. الحمد کا لفظ مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور الحمد کا لفظ فاعل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. Quality our hum اب اگر ہم اس کو ان دو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں تو پھر اس کے معنی بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں. اور الحمد لفظ کی یہ شان اس کے لامحدود ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. to Allah جب آپ کہتے ہو الحمدللہ wants to تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کی تعریف کرنی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, کیونکہ کسی اور شخصیت کی تعریف نہیں بنتی. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہ اس کے فاعل کے طور پر معنی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا دار و مدار بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو مفعول کے طور پر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مفعول بن جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو کہ کسی اور وجود کی تعریف کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے. if you claim that you ہر وجود پر یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. totally false because اگر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ آپ کسی بھی چیز کی تعریف کر سکتے ہو تو پھر آپ بالکل ہی غلط ہو, کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی تعریف کرے. Allah becomes the object لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو تو پھر آپ کے پاس یہ حق ہے, کیونکہ پھر اس لحاظ سے خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحمد لفظ کا مفعول بہی بن جاتا ہے. to praise Allah, and when اور چونکہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں, لہٰذا تمام مخلوق کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے, اور جب وہ خدا تعالیٰ کی حمد کریں گے تو تب ہی وہ سچے ہوں گے اور وہ اپنی حمد میں پوری طرح صحیح ثابت ہوں گے, کیونکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے مفعولی معنوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور تعریف کرنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. the fact is اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت معنی ہے, اور اس کے ذریعے ایک بالکل ہی نیا ترجمہ نکل آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ knowing the value صرف ایک ایسی شخصیت جو کہ رب کہلاتی ہے, صرف وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ پوری طرح اس قابل ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی بہترین صفات اور منفی پہلوؤں کو پوری طرح جانے, یعنی ایک ایسی چیز a bit difficult to be. جس کو ربوبیت حاصل ہو. When I say دراصل یہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے شروع کرنا کافی مشکل ثابت ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں اس کی وضاحت کروں گا. what I mean to say is that Rab is جب میں یہ کہتا ہوں کہ صرف رب کو یہ حق ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کرے, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب اس وجود کو کہتے ہیں possible. جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی چیز کو رزق عطا فرمائے. Rab is the being رب اس وجود کو کہتے ہیں جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی چیز کو بہتری عطا فرمائے. رب اس وجود کو کہتے ہیں جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی چیز کی تمام ضروریات پوری کرے. Rab is a being رب اس وجود کو کہتے ہیں جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی پیروی کی جائے. رب اس وجود کو کہتے ہیں جو کہ تمام چیزوں کا سب سے بڑا مالک اور خدا ہوتا ہے. یہ تمام ایسی صفات ہیں جو کہ رب کے لفظ کے مفہوم میں سے نکلتی ہیں. right from the start. The life
اب فرض کریں کہ ایک شخص رب ہے، تو پھر اس کو ہر چیز کا شروع سے ہی اس کی زندگی کی تاریخ کا پتہ ہوگا، that no other thing can know it. بلکہ اس سے وہ اتنی گہرائی سے جانتا ہے اور اتنی باریکی سے جانتا ہے کہ کوئی اور چیز اسے جان ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی دائی سے چھپا نہیں سکتے، Even the mother can't be کیونکہ دائی کا آپ سے تعلق تب سے شروع ہوتا ہے جب کہ آپ ایک بہت ہی چھوٹے بچے تھے، a manner اور یہاں تک کہ ایک ماں اپنی کمزوریاں دائی سے نہیں چھپا سکتی، کیونکہ ایک دائی تمام معاملات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ in a verse has been described in a verse of the Holy Quran by Allah. But اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں اس سے ملتا جلتا yourself, کچھ بیان کیا ہے، do not consider yourself muttaqi, لیکن اس سے بھی زیادہ گہرے مفہوم میں purifiers. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی تعریف نہ کرو، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم متقی ہو، اور یہ دعویٰ مت کرو کہ تم نیک ہو۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ تم کیا ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ He knew you not during your birth, but when you were in embryonic stage. In the وہ آپ کو تب سے جانتا ہے، نہ صرف تمہاری پیدائش کے وقت، so he knows بلکہ جب تم اپنی ماں کی بچہ دانی میں جنین کی حالت میں تھے، یعنی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ آپ کو تب سے جانتا ہے جب سے آپ اس دنیا میں آئے، اس لمحے سے جب آپ کی تخلیق ہوئی، اس شکل میں کہ جب ایک چھوٹا سا نطفہ ایک رحم میں داخل ہوتا ہے، بالکل اسی وقت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نرسنگ کافی گہرائی تک جانتی ہے، even the stage لہٰذا اللہ تعالیٰ تب سے جانتا ہے جب سے زندگی تخلیق میں آتی ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مراحل کو بھی جانتا ہے جن کا مشاہدہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں کسی شخص کا علم صرف تب ہوتا ہے جب اس کی پیدائش ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو اس کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہے۔ if somebody is born اس لحاظ سے اس کو اندر کی بات کا پوری طرح علم ہے۔ اگر کوئی شخص بعض نقائص کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ outside is much longer than that. لیکن ربوبیت لفظ کی تاریخ یا اس کا مفہوم اگر ان چیزوں کے علاوہ پرکھا جائے تو پھر تو وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ Every type اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے، نہ کہ صرف اس انسانی زندگی کا رب بلکہ تمام قسم کی زندگیوں کا رب ہے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہمارے بارے میں علم اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور چونکہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے اس لیے صرف وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ he wants to, he so desires. کسی بھی شخص کی تعریف کرے جس کو وہ چاہے، Knowledge. But we have no personal knowledge. We do not know even what we کیونکہ اس کو اس کا ذاتی علم ہوگا، we may be mistaken لیکن ہمارے پاس کوئی ذاتی علم نہیں ہے۔ in the eye. ہمیں اس بات کا بھی پوری طرح پتہ نہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ In the atmosphere, ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں سفید موتیاں ہوں، ہو سکتا ہے ہماری نظر میں کوئی نقص ہو سکتا ہے کہ ماحول میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم حقیقی نظر رکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم عالم الشہادہ نہیں ہیں۔ this claim also اگر آپ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کی تعریف کرو، praise somebody without knowledge. یہ دعویٰ اس بات پر مشروط ہے کہ آپ کے پاس اس شخص کے متعلق کچھ علم بھی ہو، کیونکہ اگر آپ بنا علم کسی کی تعریف کرو گے تو یہ تعریف صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک جھوٹی تعریف ہوگی، اور کم سے کم آپ کسی کی حمد نہیں کر رہے ہوگے، کیونکہ حمد کا مطلب ہوتا ہے سچی تعریف، اور جھوٹی تعریف تو خود بخود حمد کے دائرے میں آتی ہی نہیں۔ Acquired only by Ram. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم بہت ضروری ہے، اور گہرا علم صرف رب کی صفت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ Now this aspect, لہٰذا اگر ہمیں اپنے مشاہدوں کا بھی پوری طرح علم نہیں he says, تو پھر ہم کسی چیز کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کچھ نظر اس پہلو کے متعلق غالب نے بھی کچھ ذکر کیا ہے۔ آتا یہ بازیگر کھلا. وہ ایک اردو شاعر تھا، وہ فرماتا ہے، Strange universe. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا۔ And these یہ کائنات بالکل عجیب و غریب ہے، یہ ستارے ہوتے کچھ اور ہے لیکن یہ لگتے کچھ اور ہے، اور یہ ہمیں بہت کھلے طور پر دھوکہ دیتے ہیں۔ not the same as it is. یہ کسی چیز کو چھپاتے تو نہیں،
لیکن پھر بھی یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس بھی چیز کا ہم مشاہدہ کریں لازمی نہیں کہ وہ اسی طرح ہو، ہمیشہ ہر چیز کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ستاروں کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ستاروں کے متعلق علم مکمل نہیں ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ سب تبدیل ہوتا جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا طریق بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے، اور جو پیغام اس کی نظر اس کے مشاہدے کو دیتی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ وہ ستارے جو گیلیلیو سے پہلے مشاہدے میں آئے تھے ان کے متعلق ایک بالکل ہی مختلف پیغام تھا، اور اگر لوگ ان ستاروں کی تعریف کرتے تھے تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعریف بہت ہی محدود تھی۔ جب گیلیلیو نے انسانی تحریک کا سب سے پہلا دوربین بنایا تو وہ اس بات پر بڑا فخر کرتا تھا کہ اس نے کائنات کو بہت بڑا کر کے دکھا دیا ہے، لیکن وہ دوربین جو 1960 کے شروع میں بنایا گیا وہ گیلیلیو کی اس دوربین سے 10 لاکھ دفعہ زیادہ طاقتور تھا جو کہ اس نے 1610 عیسوی میں بنایا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی علم کتنا کھوکھلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس دوربین کے متعلق میں بتا رہا ہوں وہ 1962 میں بنایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوربینیں جو آج بنائی جا رہی ہیں اور کام پر لگائی جا رہی ہیں وہ ان دوربینوں سے جو 1960 میں بنائے گئے تھے ان سے 10 لاکھ دفعہ زیادہ اچھی تصویر اور صاف تصویر دکھانے والے بن رہے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گیلیلیو کے وقت سے علم میں گہرائی اور تفاصیل کا بہت اضافہ ہوا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے کم سے کم، اور پھر بھی ہمارا ستاروں کے متعلق موقف بہت ہی سادہ ہے، کیونکہ تمام عقل مند اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم صرف علم کے دائرے کے ارد گرد بھٹک رہے ہیں اور ہم نے کوئی مضبوط علم حاصل نہیں کیا۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ یہاں تک ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کے علم کے بنا پر۔ وہ تسلیم کرتا ہے، کم سے کم عقل مند انسان تو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے باوجود کہ آج اس کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں سے کئی زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کا کائنات کے متعلق علم اتنا ترقی نہیں کر سکا۔ اور پھر اس لحاظ سے آپ تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ مدح یا حمد والی تعریف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو صرف عالم الشہادہ ہے بلکہ عالم الغیب بھی ہے، یعنی ان سب چیزوں کا عالم بھی ہے جو مخفی ہیں۔ اور پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ ان مخفی چیزوں کے مقابلے پر کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر میں اس بچے کو غور سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے صرف اس بیرونی ڈھانچے کا اچھی طرح علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اندر سے بہت زیادہ بڑا ہے اس کی نسبت وہ جو باہر نظر آتا ہے۔ تو جب بھی میں کسی شخص کا مشاہدہ کرتا ہوں تو میں صرف وہ دیکھتا ہوں جو مجھے باہر نظر آتا ہے، اور یہی تو اس میں نقص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مشاہدے کرنے کا طریق ہی بالکل غلط ہو، اس کا رویہ اور طریقہ سلوک بہت سارے مختلف ذرائع سے پرکھا جا سکتا ہے، لہٰذا جب بھی میں کسی کا مشاہدہ کر سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری اس کے متعلق جو رائے بنے وہ بالکل غلط ہو، لیکن وہ باتیں جن کا میں مشاہدہ نہیں کر سکتا وہ اس سے بھی بڑی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر مخفی ہیں۔ میں نہ اس کی ذہنی وسعت کا مشاہدہ کر سکتا ہوں، نہ کہ اس کے احساسات، یا نہ میں اس کے متعلق سوچ سکتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اور نہ میں اس کی اندرونی خوبیوں کو دیکھ سکتا ہوں جو کہ بہت بعد نظر آئیں گی۔ جب میں اس کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں پوری طرح تو میں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ جب کبھی بھی آپ الحمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور مفعول استعمال کرو تو وہ ہر لحاظ سے ثابت ہو جاتا ہے۔
صرف ایک واحد وجود ہے جو کہ کسی بھی چیز کی تعریف کر سکتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ایک واحد وجود جو قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پر غور کرتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم احمد اللہ کہنے کے بجائے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہنے کے بجائے فرماتا ہے الحمدللہ، تو پھر اس کے ذریعے اس کے معنی زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے اس انداز بیان کی وجہ سے آپ کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اس میں لکھا ہے الحمدللہ۔ بس جب آپ کائنات کے متعلق کہو الحمدللہ تو پھر دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے متعلق جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہر وہ شخص جو کہ خدا تعالیٰ نہیں، وہ خود خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور چونکہ وہ قابل تعریف ہے اس لیے اگر اس کی تعریف انتہا درجے تک کی جائے تو اس کی تعریف انتہا درجے تک صرف اس شخص سے ہو سکتی ہے جو کہ اس سے سب سے زیادہ قریب ہے، ایک ایسا شخص جس نے اس کی صفات کو کافی حد تک حاصل کر لیا ہے، اس انتہا درجے تک جو کہ کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں، اس کے قرب کے حصول میں اور اس کی صفات حاصل کرنے کی انتہا تک پہنچ جائے تو پھر وہی ایک شخص ہے انسانوں میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سچی تعریف کر سکتا ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ شخص جو اپنے علم کی بنا پر یا اپنی بہترین صفات کی بنا پر سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا ہے تو اس شخص کو عربی زبان میں احمد کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنی قابلیت کی بالکل انتہا تک پہنچ کر تعریف کرتا ہے، اس شخص کو عربی زبان میں احمد کہا جاتا ہے، اور وہ جو اس کی تعریف کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر محمد بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ الحمد کے لفظ کو بطور مفعول دیکھو تو اس لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ الحمد لفظ کا مفعول بھی بن جاتا ہے تو پھر لازمی ہے کہ ایک احمد بھی ہو۔ اگر کوئی احمد نہ ہو تو پھر حمد کا لفظ تخلیق سے تعلق کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ضروری ہے کہ الحمد کا تخلیق کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ایک احمد ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ احمد ہے، اور احمد ان کے ایک ناموں میں سے ہے، اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ صرف یہ وہ شخص تھے جو اس درجے تک پہنچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچے طریق سے تعریف کر سکتے تھے، کیونکہ الحمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعریف صرف سچی ہو، اور یہ درجہ صرف ایک ایسے شخص سے حاصل ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور اس نے اس کی صفات میں سے سب سے زیادہ حاصل کیا ہو، اور وہ خود اتنا سچا ہو کہ اس کے الفاظ میں کوئی مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ یہ تمام خوبیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جامع طور پر پائی جاتی ہیں، تو اس طرح وہ احمد بن جاتے ہیں، اور حضرت احدیت یعنی اللہ تعالیٰ جو واحد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، پھر وہ محمد بن جاتا ہے، اور وہ شعوری طور پر محمد بن جاتا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت کی وجہ سے محمد پوری طرح بنا۔ اس سے پہلے تو وہ محمد تھا لیکن اب کی نسبت کم محمد۔ وہ پوری طرح محمد صرف تب بنا جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے اونچا درجہ پا لیا، اور کیونکہ تعریف کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ تعریف صرف وہاں کرتا ہے جہاں پر وہ تعریف بنتی ہے، جہاں پر اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف کی جس نے اس کی سب سے زیادہ تعریف کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بدلے میں فائدے بھی دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کا اظہار بہت سارے طریقوں سے کرتا ہے، اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ ان تحفوں کو اپنے پاس کبھی نہیں رکھتا جو اس کو دیے جاتے ہیں، نہ تو وہ ان کو رکھتا ہے بلکہ وہ ان کو لوٹاتا ہے، بلکہ بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ساری حمد حاصل کی، اس حال میں کہ وہ احمد تھے، اور اس حال میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بارے میں بہت گہرا علم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی غریب شخص کی طرح رویہ اختیار نہیں کیا کہ وہ اس بات میں خوش ہو جائے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا کر اس کو بدلے میں دیا۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے احمد بنتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ اسی حالت میں نہیں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرے گا تو وہ اس کی تعریف اس حالت میں نہیں کرے گا جس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا، بلکہ وہ اس کی تعریف میں بڑھائے گا، یعنی اس کی خوبیوں میں بھی بڑھائے گا اور اس کو مزید قابل تعریف بنائے گا۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی سچی تعریف کرے گا اور احمد بن جائے گا، وہ محمد بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو بدلے میں بھی وہی تعریف ملتی ہے یا وہی حمد ملتی ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھیجتا ہے، لیکن وہ کسی طے شدہ لحاظ سے محمد نہیں بن جاتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس تعریف کا بدلہ اسی طریق سے دے جس طریق سے اس کو ملتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت نہیں بنے گی۔ اگر آپ اپنے کسی دوست سے تحفہ حاصل کرو اور پھر اسی تحفے کو اسے واپس کر دو تو پھر یہ رشتہ ایک تاجر کے رشتے کی طرح ہے، یہ ایک اعلیٰ درجے کا رشتہ نہیں بنتا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی تحفہ حاصل ہو تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو اس سے بہتر تحفہ واپس ادا کرو۔ اس لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے تو پھر وہ خود اس کے کیسے برعکس عمل کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص، یعنی ایک ایسی چیز جو بنائی گئی ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس تعریف کو لوٹاتا ہے، اور چونکہ وہ اس تعریف کو بڑھا کر لوٹانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے صرف ایک راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف کو بڑھائے اور اس کی خوبیوں کو بڑھائے اور اس کو بہتر بنائے۔ اور جب وہ کسی کی بہتری کرتا ہے تو پھر وہ شخص حمد اس طریق سے کرتا ہے کہ اس کی حمد بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس حمد کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بالکل یہی کہنے کا مطلب ہوتا ہے جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے، جب میں تمہاری تعریف کرتا ہوں تو میں اس لحاظ سے تعریف نہیں کرتا کہ تم وہی کے وہی رہو گے، میں اس لحاظ سے تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ایک مسلسل بہتر شخصیت بنتے جاتے ہو، تمہاری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور چونکہ تم میری تعریف کر رہے ہو تو بدلے میں تمہیں ایک بہتر سے بہتر ہونے والی شخصیت بنا رہا ہوں، ایک ایسی شخصیت جو ایک جگہ کبھی نہیں رہتی۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد تب بنتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حاصل کریں۔ یعنی اس پہلو سے اگر دیکھیں تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد اور سچے احمد تھے جو کہ اس دنیا میں آئے۔ اور احمد ان کا دوسرا صفاتی نام ہے، اور صرف ایک دفعہ کوئی وجود اصل محمد بنا ہے، اور وہ صرف تب تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاملیت کے درجے تک پہنچے۔ اور اس تخلیق کے تعلق میں اللہ تعالیٰ بھی محمد بنا، وہ بھی وہاں جدھر انسان کی تخلیق اس کی خلقیت کی چوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں، اور اس لیے وہ محمد ہونے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ محمد بن گیا تو میں اپنے اس بیان کو اس طریق سے ثابت کروں گا اور اس کی وضاحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے سلسلے میں محمد بن گیا۔ وہ محمد کامل طور پر اس طرح بنا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے احمد بن گیا۔
اور وہ سچے طریق سے احمد اس طرح بنا جبکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. لہٰذا سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت میں ایک مکمل کلمہ ہے. الحمدللہ رب العالمین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. نہ تو صرف اس کا ایک ذکر ہے بلکہ اس کے ترجمے کے متعلق ایک تشریح بھی ملتی ہے. لیکن اگر ہم اس پر غور کرتے جائیں تو پھر اس کے بہت سارے مختلف پہلو ظاہر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت کا بھی ترجمہ کبھی مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتا. آپ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر اتنا زیادہ غور و فکر کر سکتے ہو اور پھر بھی آپ کسی مکمل نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. الحمدللہ رب العالمین کا ایک اور بھی معنی ہے. جب آپ حمد کا لفظ رب کے لیے استعمال کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ واقعی قابل تعریف بن جاؤ تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رب بن جاؤ، کیونکہ ربوبیت کے بغیر آپ کسی بھی قسم کی تعریف کے مصداق نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قابل تعریف ہے کیونکہ وہ رب ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی قابل تعریف بن جاؤ تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے لیے رب بنو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جس چیز کے ساتھ بھی تعلق پیدا ہو تو وہ چیز آپ کی وجہ سے بہتر ہوتی جاتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے ساتھ تعلق میں آئے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی چیز کو تسلیم کرو اور اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دو، بلکہ آپ اس کو بہتر کرتے ہو. یہ ہے ربوبیت کی خاصیت. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو آپ اپنے ارد گرد کی مخلوق کے لیے رب بن سکتے ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مشرقی ممالک میں یہ صلاحیت ظہور پذیر نہیں آتی. مثال کے طور پر جب وہ کسی بہترین جگہ جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر پکنک کر سکیں تو عموماً وہ کسی اچھی جگہ جاتے ہیں لیکن وہ اسے ایک بدترین شکل میں چھوڑ جاتے ہیں، اس حد تک کہ کوئی ان کے بعد نہیں جا سکتا ادھر. اب اگر ایسا شخص چاہتا ہے کہ وہ قابل تعریف ہو تو سچ تو یہ ہے کہ اس کو تعریف کے فلسفے کا اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ کم سے کم اپنی نمازوں میں تو وہ 5 وقت الحمدللہ رب العالمین کو دہراتا ہے. حمد صرف تب ہو سکتی ہے جب کوئی وجود کسی دوسرے وجود سے تعلق میں آئے اور وہ اس کو بہتر کرتے. لیکن ایسی صورتحال میں لوگوں کا واسطہ کسی چیز سے پڑتا ہے اور وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز اپنی خوبیاں ہی کھو دے تو پھر آپ اپنے آپ کو رب کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس وجہ سے آپ قابل تعریف ہو ہی نہیں سکتے. اب جب ہم اسے انسان پر چسپاں کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اسے اپنا رب تو بننا پڑے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قابل تعریف بنے، اور جیسے کہ نظر آتا ہے کہ اکثر لوگ خود پسند ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، لہٰذا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوشش کرو کہ بہتری پیدا کرو. اگر بیرونی طور پر نہیں تو اندرونی طور پر تو کرو. اور اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاؤ گے تو آپ یقیناً محمود تو بن جاؤ گے اگر محمد نہیں. محمود لفظ محمد لفظ جتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں محمود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کی خاصیتوں کو بہتر کرنا شروع کرتے ہو اور ہر دن آپ ایک بہتر سے بہتر شخصیت بنتے جاتے ہو. اور چونکہ یہ ایک حمد ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خواہ لوگ تمہاری بہتر حالت کی تعریف کریں یا نہ کریں، اگر آپ بہتر ہوتے چلے جاؤ گے تو صرف تب آپ محمود بن سکو گے. کیونکہ حمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی اچھی صفت جو کہ اس بات پر مبنی نہیں کہ کوئی دوسرا اسے پہچانے یا نہ پہچانے. تو ایک لحاظ سے یہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہے. دوسرے لحاظ سے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رب ہوتا ہے اور وہ قابل تعریف ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات اور تمام تخلیق کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق ہمیشہ تعریف کا تعلق ہوگا.
which can mar this relationship. اس تعلق میں کوئی بھی ایسا ذرہ بھی نہیں ہوگا جو اس تعلق کو خراب کر سکے. And that contact establishes a behavior. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب بھی آپ کا تعلق دوسرے لوگوں سے بنے Alhamdulillah Rabbil Alamin in this sense. اور اس تعلق کی وجہ سے ایک ایسا بہترین رویہ اختیار ہو جائے جو کہ قابل تعریف ہو، تو پھر یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. Person اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا جب بھی کسی کے ساتھ تعلق پیدا ہو یا شروع ہو never be تو آپ کا اس شخص کے ساتھ تعلق بھی اپنے آپ قابل تعریف ہونا چاہیے، fallen short of a certain standard. This is why اور وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک خاص اچھے معیار تک نہ پہنچ سکے. even if you are treated اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے by a certain person, you treat him in the best of manners. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرے Because Rabubiyyat, لیکن آپ کو پھر بھی چاہیے کہ آپ اس سے bہترین سلوک کرو، otherwise, how could Alhamdulillah Rabbil Alamin? کیونکہ ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بہترین تعلق ہو، Now, ورنہ پھر الحمدللہ رب العالمین ثابت کیسے ہو سکتا ہے. a new angle to this relationship. And I repeat this, مجھے امید ہے کہ آپ پر اس نقطے کی وضاحت ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل ہی نیا پہلو ہے اس سلسلے میں. میں اس کو پھر سے دہراتا ہوں. contact of Allah الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام عالمین کی ربوبیت، is praiseworthy. یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام معروف چیزوں سے تعلق. Contact could be censured. وہ تعلق اپنے آپ میں ہی قابل تعریف ہے. Praiseworthy. اس تعلق میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں جس کی وجہ سے یہ تعلق ناقص ہو جائے. You should have اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ واقعی قابل تعریف بن جاؤ the element تو لازماً ہے کہ آپ کے تمام تعلقات میں تعریف کروانے والے آثار ہونے چاہیے، praiseworthy. ایسے آثار جو کہ بہترین درجے کے ہوں، Treats you ill in response, in return ورنہ آپ قابل تعریف نہیں ہو سکتے. to the best اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے تو بدلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے اپنا بہترین سلوک کرو. and the Holy Quran when you read it, اور اسے کہتے ہیں رب العالمین. so many instances رب العالمین جو کہ قابل تعریف ہے. اور جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے and in such تو وہ اس کی وضاحت بہت ساری جگہوں میں کرتا ہے. of the Holy Quran immediately وہ اس کی بڑی خوبصورتی سے اور بڑی گہرائی میں اس کی وضاحت کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی اکثر آیات فوراً سمجھ آ جانے لگتی ہے جبکہ آپ ان کو اس آیت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی رب العالمین والی. میں اس پر اتنا زیادہ زور اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ماں ہے، control 1/7 part اور یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات and the whole کم سے کم قرآن کریم کا 1/7 حصہ تک پر قابو رکھتا ہے، اور قرآن کریم کے 1/7 حصے کی جڑ قرآن کریم کی ایک آیت سے نکلتی ہیں. through a single verse. لہٰذا آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قرآن کریم کے ترجمے تک ایک آیت کے ذریعے پہنچو. Begin to connect the meaning of so many verses. جب کبھی بھی آپ پھر قرآن کریم کی آیات پر اتنے غور سے توجہ کریں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ کی کسی آیت کے تعلق میں بہت ساری آیات کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا. Of that I was giving an illustration. When you say Alhamdulillah Rabbil Alamin, the verses which tell you اور اسی کی میں وضاحت کر رہا تھا Ahsan is-sayyi'a fabillati hi ahsan. They have their root in this کہ الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں and similar وہ آیت یعنی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو اس آیت کی جڑ کا تعلق الحمدللہ رب العالمین سے ہے. اور اسی طرح بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی جڑ کا تعلق الحمدللہ رب العالمین سے ہے. has its root in the word مثال کے طور پر یہ جو صفت علیم ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کی بھی جڑ لفظ رب میں بھی پائی جاتی ہے اور لفظ عالم میں بھی پائی جاتی ہے. one mean and جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو عالم کے 2 معنی ہیں، come into being. اور ان 2 معنوں کے ذریعے اور بہت سارے معنی نکل آتے ہیں. A thing through which you can reach. عالم لفظ کا ایک مطلب یہ ہے کہ For example, there is a milestone ایک ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کسی اور وجود تک پہنچ سکو، that is alam.
in the sense مثال کے طور پر ہم ایک سنگ میل لیتے ہیں یا پھر ایک سائن بورڈ. the understanding of how much different تو ان دونوں چیزوں کو آپ اس لحاظ سے عالم کہہ سکتے ہو کیونکہ ایک سنگ میل آپ پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سفر طے کر لیا ہے، it gives you direction. اور سائن بورڈ کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو. In the wrong direction, the signboard will tell you. So the alam وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے، through which you can اور اگر آپ غلط راستے پر سفر کر رہے ہو تو سائن بورڈ یہ چیز بھی آپ کو بتاتا ہے. how far لہٰذا عالم سے مراد ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکو، اور ایک ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا سفر کر لیا ہے. because it leads to Allah. اور اسی طرح تمام کائنات عالم ہے From whichever کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. creation, that is alam. You will definitely be آپ ultimately led تخلیق کے کسی بھی پہلو پر غور کر لیں جو کہ عالم ہے if not تو یقیناً وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اگرچہ آپ ایک پرحکمت شخصیت ہو. it says inna fi khalqis اور اگر آپ نہیں ہوگے تو آپ کو وہ کسی بھی طرف نہیں لے کے جائے گی. اور اسی بات کی وضاحت قرآن کریم اس آیت کے ذریعے کرتا ہے. only for the wise there are signs in observing nature. Alladhina yazkuruna Allah qiyaman نشانات صرف ان عقل مند لوگوں کے لیے ہے جو کائنات پر غور کرتے ہیں، who remember Allah while they are standing or while they are lying down or while they are sitting and even یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوتے وقت یا پھر بیٹھے ہوئے بھی یاد رکھتے ہیں. O our Lord, by observing the universe that is اور وہ کہتے ہیں we have come to the conclusion that you کہ اے ہمارے رب، تیری کائنات پر غور کرنے سے یعنی تیری تخلیق پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ تو ہی اس کا خالق ہے، اور تو نے اس کی بلا وجہ تخلیق نہیں کی کیونکہ تیری ہر تخلیق میں تعریف کا پہلو ملتا ہے good things are not created for اور اچھائی کا پہلو ملتا ہے. hadha batila. اور اسی اچھائی کے پہلو کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی چیزیں کبھی ضائع ہونے کے لیے بنائی نہیں جاتی. Which has all the quality of goodness یہ ایک بڑی بیوقوفی والی بات ہوگی کہ for waste, for nothing. کہ اگر آپ کسی چیز کا جائزہ لو اور سمجھو کہ اس میں تمام وہ آثار ملتے ہیں جو اچھائی کے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ دو کہ یہ ضائع ہونے کے لیے بنائی گئی ہے. لہٰذا اس کی اچھائی کا بہترین معیار یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ چیز کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر یہ چیز کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر تو یقیناً اس کے بنانے والے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، Is means تو ایسی چیزیں اس کے بنانے والے تک پہنچاتی ہیں. towards اس لحاظ سے عالم لفظ کا مطلب یہ بنتا ہے something which is hidden کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو، when you concentrate. ایک ایسی چیز کی طرف لے جاتی ہے جو چھپی ہے، جو کہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر تب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. اور اسی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بہترین نظم میں عالم لفظ کی وضاحت کی ہے. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ تھا کچھ کچھ نشان اس میں جمال یار کا. This is the poem to which I am. میرا ذکر اس نظم کے متعلق تھا. یہ تمام نظم عالم لفظ کی تفسیر ہے، یعنی کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے. جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. What's the first? نہیں جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. نو چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں. ہاں وہ تو اس کے ساتھ ہے نا. میں آئی ایم آسکنگ دا فرسٹ ورس، دا فرسٹ پارٹ آف دس ورس. جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. No, this is not that. Anyway, I have forgotten. But please not. Anyway, the meaning is of this, بہرحال اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ that whichever
in whichever direction we کہ ہم جس بھی طرف دیکھیں our eyes, we find the proof, the evidence. تو وہاں ہمیں تیری تخلیق میں کاملیت کی طاقت کا ثبوت ملتا ہے. لے آئیں. No, please, for God's sake, don't do that to Muslim Islam's Kalam. پیارے تیری قدرت کا جلوہ ہر طرف. That is the one. ہاں ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف. جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف. اس سے اسٹرینج یہ تیری تخلیق کی طاقت میں ایک بہت ہی عجیب اظہار ہے، اور یہ شہادت ہوتی ہے کہ جس طرف بھی ہم دیکھیں اور جہاں بھی ہم دیکھیں تو وہ ہمیں اس راہ تک لے جاتی ہے جو تجھ تک ہمیں پہنچاتی ہے، اس راہ تک جہاں سے ہم تیری خوبصورتی کو غور سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے عالم لفظ کی وضاحت، اور تمام نظم عالم لفظ کی تفسیر ہے. دوسرے لحاظ سے عالم کا مطلب وہ چیز ہے جو کہ معروف ہے، ہر وہ چیز جو معروف ہے. اگر ہم عالم لفظ کے ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آیت الحمدللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ظاہر ہو جائیں گی، اور بالکل نئے سے نئے خوبصورت اور بہترین معنی آپ پر ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بنائی ہے جو اس کی طرف لے کر چاہتی ہے، اور چونکہ اس نے اس کی تخلیق کی ہے اور وہ اس کے لیے قابل تعریف ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے کر جاتی تو وہ اپنی تعریف کا پہلو کھو بیٹھتی ہے. اس کے باوجود کہ اسے قابل تعریف ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لے کر جائے اور لوگوں کو گمراہ کر دے تو پھر اس لحاظ سے وہ چیز قابل تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے ہر چیز کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے کہ اگر اسے قابل تعریف ہونا چاہیے تو یقیناً اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لے کر جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ کائنات کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے، لیکن پھر بھی دیکھنے والے کی نظر میں ہمیشہ ایک کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں لے کے جاتی. اب جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو وہ بعض اوقات ان باتوں کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر نہیں جاتی، بلکہ ایسی چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہوں، ان باتوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوں. تو جب وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس وقت عالم بننے سے رک جاتا ہے، اس کے وجود کا مقصد نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اس وجہ سے تخلیق کی ہے تاکہ کائنات اس کی طرف لوگوں کو لے کر جائے. تو انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتا. اور دوسرے لحاظ سے عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معروف چیز. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو پہلے ہم اس کے پہلے معنوں پر غور کرتے ہیں. اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ دوسری طرف ایک وجود ہونا چاہیے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے لیکن کوئی وجود ہی نہیں جس کو لے کے جایا جائے. لہٰذا اس آیت سے تخلیق کا مقصد بھی ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ کسی وجود کو بناتا
تاکہ وہ اس کی طرف لے کر آیا جائے، ورنہ تو اس کائنات کا کم از کم آدھا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اگر کائنات موجود ہو اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر آپ اس کائنات کو عالم نہیں کہہ سکتے جب تک ایک وجود نہ ہو، کیونکہ صرف ایک باہوش وجود اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، اور عالم سے مراد ایک ایسی چیز ہے جو ساتھ لے کر چلے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص ہو جس کو لے کر جایا جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بے ہوش چیزوں کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے باہوش چیزوں کا رب بھی رہا ہے، کیونکہ اگر ایسے نہ ہو تو پھر عالم کا لفظ اس کائنات پر چسپاں نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے معنی کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسی زندگی کی تخلیق کرتا ہے جسے ہوش ہو، اور یہ تعلق جو کہ اللہ تعالیٰ اور بنائی ہوئی زندگی کے درمیان والا جو تعلق ہے، یہ ایک ہمیشہ سے رہنے والا تعلق ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک بلا وجہ کا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی نسل ہیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اس کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہیں، بلکہ ایک ایسے نقطے کی طرح ہیں جو کہ شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے رب العالمین رہتا ہے۔ آپ پہلے گزرے ہوئے وقت کے متعلق جتنا بھی سوچ سکتے ہو، جتنا بھی یاد رکھ سکتے ہو، تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ نظر آئے گا کہ ہر دورے میں اللہ تعالیٰ ہی ہر وجود کا خالق ہے، ورنہ اس کائنات کا کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر معلوم چیز کا خالق ہے، یعنی کائنات کا وہ پہلو جو کہ معلوم ہے یا معروف ہے۔ اب یہ کائنات دو اطراف سے معروف ہوتی ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ سے معروف ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اس کی تخلیق سے معروف ہوتی ہے۔ ہم بھی کائنات کے متعلق جانکاری رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کائنات کو جانتا ہے، لیکن کائنات صرف حقیقی معنوں میں قابل تعریف اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے تمام گہرائیوں سے جانتا ہے، اور ہمارا کائنات کے متعلق علم بہت ناقص ہے۔ انسان کی علم کی ترقی کے دوران اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے متعلق بہت سے عجیب و غریب بیانات نکلے ہیں، جیسے کہ یہ ایک بے وجہ تخلیق ہے یا پھر یہ ایک بے معنی تخلیق ہے، اور سچ یہ ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہی نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ناقص نہیں تھی، بلکہ انسان کا علم ناقص تھا۔ لہٰذا جب ہم اس چیز پر غور کریں کہ معلوم کا کیا مطلب ہے، تو جب ہم اسے اللہ تعالیٰ کے متعلق دیکھیں تو پھر اس کا پورا مطلب سمجھ آتا ہے، یعنی تب وہ پھر واقعی ایک معلوم چیز بن جاتی ہے۔ جب ہم اسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر چسپاں کرے، یعنی اس کی وہ تخلیق جس کی کوئی ہوش ہے، تو پھر اس میں عالم لفظ کے مختلف آثار پائے جاتے ہیں، اور صرف ایک عالم نہیں بلکہ اربوں کروڑ عالم جوش مارتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے تو صرف ایک ہی عالم ہے، اور وہ مکمل ہے، وہ ہر لحاظ سے معلوم ہے، ہر گہرائی اور ہر پہلو سے عالم ہے۔ لہٰذا وحدت خداوندی کے لیے تخلیق کی وحدت بھی ضروری ہے، اور اس وحدت تخلیق کی سمجھ کا تخلیق کے متعلق علم کے ذریعے سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ جب آپ تخلیق پر اس نظر سے غور کرو جو کہ تخلیق کا مقصد ہے، تب پھر عالم ایک عالم نہیں رہتا بلکہ بہت سارے مختلف عالمین بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم عالم امیبا لے لیں، جو کہ زندگی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا سیل ہوتا ہے، اور بعض ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ساری نشو و نما اس فل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور اسی فل کے پاس وہ رہتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔
جس کے ذریعے انہیں زندگی ملتی ہے، لہٰذا ان کا عالم وہ فل ہے۔ کچھ بیکٹیریا ہوتی ہے جو کہ کسی کے پخانے میں رہتی ہے اور وہ بیکٹیریا وہیں جیتی ہے اور مرتی ہے، لہٰذا یہ اس بیکٹیریا کا عالم ہے۔ اور اتنے زیادہ عالمین